ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تیرے افسوس کا نغم ہے، جہاں جہاں پر تیرے کلام کی آواز سنی جائے، خداوند تیرے لوگوں کے لیے برکت مانگتا ہوں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ میرے عزیز، کلام خدا کی جو تلاوت کی ہے، پیاری بہن ارشاد نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ خداوند کی یوں مرضی ہے کہ کلام خدا کو اس باب میں سے بیان کیا جائے۔ کلام خدا میں ہم نے جو چوتھی آیت کو پڑھا ہے، یہاں پر اسیروں کو واپس لانے کے لیے التجا کی گئی ہے، رہائی کی التجا ہے۔ لیکن اگر 126 زبور کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب خداوند صیون کو اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اور 126 زبور کو ہم جب ترنم میں گاتے ہیں تو پنجابی میں ہے، قیدی صہیونی یہوہ نے لیاندے جد چھڑا، تد ساڈا حال سی جویں سوفنا کوئی ویکھدا۔ میرے عزیز، چوتھی آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خداوند ہمارے اسیروں کو واپس لا، لیکن جب ہم پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 آیات جو ہیں یہ تاریخ میں جو ایمانداروں کی رہائی، اسیروں کی آزادی ہوئی ہے، اور اسیروں کو جب آزادی ملی تو اس کے متبادل جو خدا کے لوگوں کو خوشی ملی، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہوا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ میرے عزیز، 126 زبور کی پہلی 3 آیات جو ہیں، یہ جو وقت گزرا ہوا ہے جس میں خدا اپنے اسیروں کو رہائی دیتا ہے، اس خوشی کو بیان کرتی ہیں۔ حالانکہ جو التجا ہے اس زبور میں وہ اسیروں کی رہائی کے لیے ہے کہ اے خدا ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ اور پہلی 3 آیات جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ گزشتہ دور میں جو اسیروں کی واپسی ہوئی، اور واپسی کے بعد جو
ईमानदारों को और जो असीर हुए थे उनको जो खुशी मिली उस खुशी का बयान किया गया है। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि बनी इस्राइल की तारीफ का असीम वाक्य, जब बनी इस्राइल कौम मुल्क मिस्र से रिहा हुए। हम जानते हैं कि लिखा है कि इस्राइल मिस्र में लोहे की भट्टी में, गुनाह के घर में, असीरी में, कैद में, जुल्म की चक्की में पिसते रहे। और जब खुदा ने इनकी रिहाई के लिए मूसा से बात की, और इस बात से हम वाकिफ हैं कि जब मुल्क मिस्र से मूसा बनी इस्राइल की रिहाई की बात करता है तो फराउन इस बात के लिए तैयार नहीं कि खुदा के लोग असीरी से रिहाई पाए। लेकिन खुदा ने वहां पर बड़े बड़े अजीब काम किए। लिखा है कि मिस्रियों पर 10 आफत नाज़िल की, और फिर फराउन ने बनी इस्राइल को जाने देने का ऐलान किया। और जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकल गए, और निकलने के बाद फिर फराउन और उसकी सिपा ने ये कहा कि बनी इस्राइल हमसे आजाद हो गए हैं, हम उनका पीछा करें ताकि वो हमारे गुलाम बने रहें। और लिखा है कि जब बनी इस्राइल बहरे कुलदम पर थे और पीछे फराउन की फौज उनको जा लिया, उनका पीछा किया, बनी इस्राइल कौम फिक्रमंद हो गए। आगे समुंदर है, पीछे फराउन की चमकती धमकती तलवारें हैं, उसकी सिपा है, उसके लश्कर हैं, उसके रथ हैं, उसके घोड़े हैं। अब बनी इस्राइल फिक्रमंद हैं, और खुदा ने मूसा के वसीला से कहा कि तुम परेशान न हो, जिन मिस्रियों को तुम अब देखते हो फिर कभी अब तक न देखोगे। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने बनी इस्राइल के आगे समुद्र में से खुशक रास्ता बना दिया, और बहरे कुलदम को 2 टुकड़े कर दिया, और फिर फराउन की फौजों को अपनी कौम को पार लाने के बाद उस बहरे कुलदम की तह में डाला और उन्हें हलाक कर दिया। और फिर खुदा 40 साल तक बनी इस्राइल पर आग का सतून और बादल का सतून बनकर उनकी रहनुमाई करता रहा, उन्हें आसमान से मन खिलाता रहा, उनके लिए चट्टान से पानी का चश्मा निकाला। और कलाम खुदा में लिखा है कि कौमें उनके आगे शेर होती रही। जब खुदा ने अपने लोगों को असीरी से रिहाई दी, और कलाम खुदा में खरूज की किताब के 15वें बाब में लिखा है कि मूसा और बनी इस्राइल खुदा की हमद करते हैं और कहते हैं मैं खुदावन की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतमंद हुआ है। उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर की तह में डाल दिया है। और मूसा कहता है खुदावन मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। खुदावन साहबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। मेरे अजीज, जब मूसा और बनी इस्राइल ने असीरी से रिहाई पाई और उनकी जिंदगी में ये खुशी इस कदर रूनुमा हुई, ये कहता है मैं खुदावन की सना गाऊंगा, हमद उसकी किए जाऊंगा। इसलिए ज़बूर नवीस 126 ज़बूर की पहली 3 आयत में ये बातें दोहराता है कि जब खुदा अपने असीरों को रिहाई देता है, जब खुदा अपने असीरों को आजादी बख्शता है, तो फिर उनकी जिंदगी में ये खुशी उमड़ आती है। और वो कहता है खुदावन सयून के असीरों को जब वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की
मानिक थे। ऐसा मालूम होता था कि शायद हम कोई ख्वाब देखते हैं। और वो कहता है उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा हुआ कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब यरूशलेम शहर को फतह करने से पहले यशवा जासूस यरूशलेम के अंदर भेजता है, तो राहब बादशाह ने ये इकरार किया था कि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा ने समुद्र को तुम्हारे सामने दो टुकड़े कर दिया है। खुदा आसमान पर आग और बादल का सतून बनकर तुम्हारी रहनुमाई करता है। और राहब बादशाह के ये अल्फाज थे कि हमने इन बातों की बाबत जब सुना तो हमारे लोगों की जान में जान न रही, उनके दिल पिघल गए, क्योंकि खुदा ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे अजीज, ज़बूर नवीस इसी खुशी को बयान करता है कि कौमें कहती हैं कि खुदावन ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन यहां पर बात असीरी की हो रही है कि ऐ खुदावन, जनूब की नदियों की तरह अपने असीरों को वापस ला। असीरी का मतलब है कैद करना, बांधना, जलावतन करना। और जब कोई बांधा जाता है, जब कोई कैद किया जाता है, जब कोई असीर होता है, तो उसकी क्या कैफियत होती है, उसकी क्या हालत होती है। और हम ज़बूर 137 में देखेंगे कि असीरी की क्या कैफियत है। जब कोई असीर होता है तो उसकी क्या हालत होती है। ज़बूर 137 में लिखा है कि हम बाबल की नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए। जब बाबल के लोगों ने बनी इस्राएल को कैदी बनाया, असीर कर लिया, उनको उनके मुल्क से बांध कर ले आए ताकि बाबल में उन्हें असीर करके वहां पर कैद रखे, वहां पर उन्हें कैदी बनाकर रखे। तो कलामे खुदा में 137 ज़बूर में लिखा है, और बनी इस्राएल जो सयून के असीर थे, जो सयून से असीर होकर आए थे, वो इस बात को बयान करते हैं कि जब हम बाबल की नदियों पर पहुंचे और हमने अपनी बरबतें बेत के दरख्तों पर टांग दी, तो वो जो हमको असीर करने वाले थे हमको कहते हैं हमें कोई गीत सुनाओ, हमें कोई सयून का गीत सुनाओ। और जो असीर हैं वो कहते हैं हम कैसे सयून का गीत सुनाएं, हम तो कैदी हैं, हम तो असीर हैं, हम तो बांधे हुए हैं, हम तो गमज़दा हैं, हम तो दुखों के हजूम में गिरे हुए हैं। हमारे मुंह से रागनी कैसे निकले, हम दुश्मन के सामने कैसे खुशी का इजहार करें। और कलामे खुदा में अगर हम ज़बूर 137 की तीसरी आयत से देखें, बल्कि 5वीं आयत से देखें, तो बनी इस्राएल सयून की अहमियत को बयान करते हैं कि सयून की असीरों के लिए क्या कदर है, यरूशलेम की असीरों के लिए क्या कदर है। दूसरे लफ्जों में खुदा के लोगों के लिए खुदा के घर की क्या कदर है। और 5वीं ज़बूर 137 की 5वीं आयत में लिखा है, ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं
یہ یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ یہ ہے اسیروں کے اندر آزادی کی خواہش اور صہیون کی قدر، یروشلم کی عظمت اور خدا کے گھر کی عزت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یروشلم کو بھول جاؤں تو میرا دینا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، اگر مجھے اولاد مل جائے، اگر مجھے اچھا کاروبار مل جائے، اگر مجھے اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے اور میری زندگی میں اچھی سے اچھی خوشی آ جائے، لیکن یہ سب صہیون کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے یہ ساری خوشیاں میری زندگی میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر میں اسیر ہوں، اگر میں قیدی ہوں، اگر میں یروشلم سے دور ہوں، اگر میں صہیون سے دور ہوں، اگر میں خدا کے ہیکل سے، خدا کے گھر سے دور ہوں، تو بڑی سے بڑی خوشی بھی میری زندگی میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جس کی مثال ہم دیکھتے ہیں یہودا کے اسیروں میں، جب بابل میں شاہی نسل کے جوان قید ہیں اور دانیل جو وہاں پر ممتاز ہے، سرفراز ہے شاہی کابینہ میں، وہ سب سے اعلیٰ کرسی پر ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ دارا نے 120 ناظم مقرر کیے، جن میں 3 بڑے وزیر تھے اور ان تینوں میں جو بڑا تھا وہ دانیل تھا۔ لیکن جب اس کے مخالفوں نے دیکھا کہ دانیل کو بادشاہی عمل میں تو جس کرسی پر بیٹھا ہے، اس کے حساب میں تو ہم اسے کوئی کرپشن کرتے نہیں دیکھتے، اس کو نہیں پکڑ سکے، اس کو ہم مجرم نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے خدا کی عبادت میں اور اس کے اندر جو صہیون کی قدر ہے، جو یروشلم کی قدر ہے، جو خدا کی ہیکل کی اہمیت ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس کو مجرم بنائیں گے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ دارا کی مملکت کے جو کابینہ کے لوگ تھے، انہوں نے ایک آئین مقرر کیا، ایک آئین بنایا کہ 30 دن تک کوئی کسی معبود کی عبادت نہ کرے، کسی کی پرستش نہ کرے بادشاہ کے سوا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کی مہر اس پر لگا دی اور وہ آئین قائم ہو گیا، بنا دیا گیا۔ لیکن جب دانیل نے دیکھا کہ اگر میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا تو شیروں کی مانگ میں ڈالا جاؤں گا، لیکن اگر نہ کروں گا تو پھر میں زندہ رہوں گا، میری کرسی محفوظ رہے گی، میں بادشاہ کے سب وزیروں میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ لیکن اس کرسی، اس سرفرازی، اس بڑی سے بڑی خوشی پر اس نے یروشلم کو، صہیون کو ترجیح دی۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک طرف لٹکتی ہوئی تلوار ہے اور بادشاہ کا قانون ہے کہ جو کوئی بادشاہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرے گا وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا۔ دوسری طرف صہیون کی حیثیت، یروشلم کی قدر و قیمت، ہیکل کی جو اہمیت ہے، جو اس کے خدا کی قدر ہے، وہ ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ دانیل نے حسب معمول اپنی روٹین کو جاری رکھا اور دن میں 3 بار اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر جس کا رخ یروشلم کی طرف تھا 3 بار خداوند کو سجدہ کرتا
اس کے حضور دعا کرتا, اس کی عبادت کرتا, شکر گزاری کرتا, پرستش کرتا. اور اس کے مخالفوں نے جب دیکھا تو ان کو موقع ملا, بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ تو جانتا ہے مادیوں اور فارسیوں پر جو آئین ہے وہ لا تبدیل ہوتا ہے, بدلتا نہیں ہے. اور یہودا کے اسیروں میں یہاں پر ہم بات اسیری کی کر رہے ہیں کہ اے خدا جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا. اور یہاں پر بادشاہ کے حضور بھی یہ اسیر ہے, اور اس کی کابینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہودا کے اسیروں میں سے ایک شخص بادشاہ نہ تیری پرواہ کرتا ہے, نہ تیری کابینہ کی, نہ تیرے آئین و قانون کی, اور وہ اس لائق ہے کہ اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ دانیل نے نہ اپنی کرسی کی پرواہ کی, نہ اپنی زندگی کی, نہ اپنی جان کی, نہ اپنے جسم کی, اور وہ شیروں کی مان میں جانے کے لیے تیار ہے. اگرچہ بادشاہ نہیں چاہتا کہ وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس سے پہلے کہ دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالے, اس نے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا رہا ہے وہی تجھے بچائے گا. اور کلام خدا میں لکھا ہے جب دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا اور مان کے منہ پر ایک پتھر رکھا گیا تاکہ کوئی دانیل کو اس مان سے نکال نہ سکے, اس پر بادشاہ کی مہر کر دی گئی. اور جب رات بھر بادشاہ بے چینی سے وہ اس بات کے لیے بےتاب رہا کہ کب رات گزرے اور میں صبح کو دانیل کی خبر لوں, کلام خدا میں لکھا ہے کہ صبح ہوتے ہی بادشاہ دانیل کو مان کے منہ پر جا کر پکارتا ہے, اے دانیل خدا تعالیٰ کے بندے, کیا تیرا خدا قادر ہوا کہ تجھے شیروں کے منہ سے چھڑائے؟ تو دانیل نے مان میں سے آواز دی, بادشاہ اب تک جیتا رہے, میرا خدا جس کی میں ہمیشہ عبادت کرتا رہا ہوں, اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے. میرے عزیز, زبور 137 میں زبور نویس کہتا ہے خداوند اگر میں اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر سیون کو ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. جب کوئی اسیر اپنے خدا کے لیے یہ خواہش, یہ طلب اور اس کی عبادت, پرستش اور ہر خوشی سے بڑھ کر اسے ترجیح دیتا ہے تو پھر یقیناً شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. اے خدا ہمارے اسیروں کو جنوب کی ندیوں کی طرح واپس لا. میرے عزیز, کلام خدا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پہلی 3 آیات جو اس بات کو دہراتی ہیں کہ قیدی صہیونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا, اس خوشی کو بیان کرتے ہیں, لیکن بات جو ہو رہی ہے رہائی کی ہو رہی ہے, اسیری سے آزادی کی التجا ہو رہی ہے. جو موجودہ دور میں اسیر ہیں ان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. تو کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں تو اسیری کا سبب جو ہے وہ خدا سے دوری ہے. جب کوئی اسیر ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں خدا کی نافرمانی آتی ہے, خدا سے دوری آتی ہے, پھر وہ اسیر ہوتا ہے. اگر ہم کلام خدا میں یرمیہ کی کتاب کا 13واں باب دیکھیں تو وہاں پر خدا نے اپنے بندہ یرمیہ نبی سے کہا کہ تو ایسا کر,
ایک قطانی کمر بند خرید اور یرمیہ نے ایک قطانی کمر بند خریدا اور اسے اپنی کمر پر باندھا. پھر خدا نے اس سے کہا کہ اب تو اس کمر بند کو جو تیری کمر پر بندھا ہوا ہے، اگر ہم یرمیہ کی کتاب کا 13واں باب دیکھیں تو وہاں پر اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ خدا نے یرمیہ کو جب یہ حکم دیا کہ تو ایک قطانی کمر بند خرید، اور جب اس نے خریدا تو پھر خدا نے کہا کہ اب اس قطانی کمر بند کو فرات کے دریا پر جا کر ایک شگاف میں اسے دبا دے، ایک شگاف میں اس کو دبا دے. اور یرمیہ نے وہ قطانی کمر بند جو خدا کے حکم سے خریدا تھا اور پھر خدا کے حکم سے اسے اپنی کمر پر باندھے رکھا. پھر خدا کے حکم پر وہ فرات کو گیا اور وہاں پر ایک شگاف میں اسے چھپا دیا، دبا دیا. اور کئی دنوں کے بعد خدا نے پھر کہا کہ اب تو اس کمر بند کو جو فرات کے شگاف میں تو نے دبایا ہوا ہے وہاں سے لا کر نکال. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب یرمیہ نے وہ کمر بند جو اس نے فرات کے شگاف میں دبایا ہوا تھا جا کر وہاں سے نکالا اور اس نے اسے دیکھا تو وہ کسی کام کا نہ رہا. مٹی نے اسے کھا لیا، مٹی نے اس کی حالت بگاڑ دی، مٹی نے اس کو تبدیل کر دیا. لکھا ہے کہ وہ کسی کام کا نہ رہا. اور جب یرمیہ نے دیکھا کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا تو خدا نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اپنا کمر بند بنا کر اپنے ساتھ باندھا ہوا تھا کہ وہ میرے ساتھ بندے رہیں، لیکن وہ مجھ سے جدا ہو گئے، وہ مجھ سے باغی ہو گئے، وہ مجھ سے منحرف ہو گئے. انہوں نے غیر معبودوں کی عبادت کی. 13ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہیں جو کسی کام کا نہیں ہے. اور خدا نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اور یہودا کو اس کمر بند کی مانند اپنے ساتھ بندے رکھا، لیکن وہ اس لائق نہیں، وہ میری نہیں سنتے. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی. یہ خدا کے الفاظ ہیں. ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی کیونکہ خداوند کا گلہ اسیری میں چلا گیا ہے. بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہہ کہ عاجزی کرو اور نیچے بیٹھو کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے. جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا. سب بنی یہودا اسیر ہو گئے، سب کو اسیر کر کے لے گئے. میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، بنی اسرائیل خدا کہتا ہے کہ ایک کمر بند کی مانند میری کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے میری باتوں کو نہ سنا میں نے ان کے لیے غم کیا، میں ان کے لیے رویا، میں نے ان کے لیے آنسو بہائے. خدا اسیروں کے لیے اپنے اندر درد رکھتا ہے. اگرچہ
دے دیتا ہے، دشمن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، غلامی میں دے دیتا ہے، تو بھی اس کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے، تو بھی وہ اپنی محبت کو بھولتا نہیں، تو بھی اسیروں کے لیے، قیدیوں کے لیے اس کی آواز جو ہے وہ پکار رہی ہے۔ اور اگر ہم زکریا کی کتاب کے دوسرے باب کی 6 آیت دیکھیں تو لکھا ہے، سنو خداوند فرماتا ہے، شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پرگندہ کیے گئے نکل بھاگو، خداوند فرماتا ہے، اے سیون کو جو دکھ تیرے بابل کے ساتھ بستی ہے، نکل بھاگ، کیونکہ رب الفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے، جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یہ ہے خدا کے لیے اسیروں کی محبت، یہ ہے خدا کی اسیروں کے لیے محبت، یہ ہے خدا کی قیدیوں کے لیے محبت۔ اگرچہ انسان اپنے گناہ کے سبب سے اسیر ہو جاتا ہے، دشمن کے ہاتھوں میں ہو جاتا ہے، تو بھی خدا فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ میرے عزیز، خدا کی محبت جو اسیروں کے لیے ہے وہ لازوال ہے۔ وہ آج بھی جو اس کے اسیر ہیں، جو قیدی ہیں، ان کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسیری کو دیکھیں گے، اسیری کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اسیر کیے جاتے ہیں لوگ؟ اور جو اسیر کرنے والے ہیں ان کا اسیر کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ چاہے کوئی بادشاہ ہو، شیطان ہو، ابلیس ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، دشمن کی قید ہو، کسی بھی طریقہ سے اسیر ہیں، تو اسیری کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم فلسطین کے گرد و نواح میں جو قدیم زمانوں میں یہ حکمت عملی چلتی رہی، جب کوئی بادشاہ ایک ملک کو فتح کرتا تو وہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کو، امیروں کو، اچھے عہدوں پر جو ہیں، طاقتور جو ہیں، ان کو اسیر کر کے اپنی مملکت کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیتے۔ جس ملک پر وہ فتح پاتے، جیت جاتے، غالب آ جاتے، ان میں سے اچھے اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، خوبصورت لوگوں کو، جو سرفراز ہیں ان لوگوں کو، جو اچھے عہدوں پر ہیں، جو اچھے کاروبار کرتے ہیں، ان کو وہ اسیر کرتے اور اپنی مملکت کے کسی دوسرے حصے میں منتقل کر دیتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور جو لوگ ملک کے غریب ہوتے تھے، پچھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، اتنی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، اتنے طاقتور نہیں ہوتے تھے، ان کو وہ اسی ملک میں رہنے دیتے کہ وہ یہاں کی کھیتی باڑی کریں، یہاں پر کام کریں، یہاں پر آباد رہیں۔ لیکن جو اچھے اچھے لوگ ہوتے ان کو اسیر کرتے اور اپنی مملکت کے کسی دوسرے حصے میں لے جا کر آباد کر دیتے، اور اپنی مملکت کے دوسرے حصوں میں سے ان کی جگہ پر، ان کے گھروں پر، ان کے شہروں میں، ان کی زمینوں پر وہ آباد کر دیتے۔ یہ ان کی حکمت عملی ہوتی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو محکوم قوم ہے، جس پر وہ حاکم ہو گئے ہیں، جس کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، ان کے اندر سے وہ سرکشی، بغاوت کا جذبہ اور مذمت کرنے کی قوت کو کچل دیں۔
کھڑے ہو کر پھر ایک طاقت بن کر اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ اسیری کا مقصد ہوتا تھا. اور اس لیے قومیں جب کسی پر غالب آتی تو ان کے اچھے لوگوں کو اسیر کر کے اپنی مملکت کے کسی حصے میں وہ منتقل کر دیتے اور وہاں سے اپنے لوگ ان کے گھروں میں، ان کی زمینوں پر، ان کے شہروں میں آباد کر دیتے، تاکہ وہ پھر یکجا نہ ہو، پھر وہ اکٹھے نہ ہو، پھر وہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکیں، پھر وہ آزادی کے لیے مذمت نہ کر سکیں. میرے عزیز، اس لیے خدا اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے وہ کہتا ہے کہ اسیروں کو جو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اگر کوئی خدا کا ہو، اور اگر ہم یسایہ کی کتاب کے 61 باب میں دیکھیں تو وہاں پر خدا اسپیشل اسیروں کے لیے اعلان کرتا ہے. کلام خدا میں یسایہ 61 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. میرے عزیز، آج بھی نہ صرف ایک بادشاہ کے فتح پانے سے دوسری بادشاہ کے لوگ اسیر ہوتے ہیں، بلکہ کلام خدا کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار ابلیس کے ہاتھوں اسیر ہو گئے ہیں، گناہ کے ہاتھوں اسیر ہو گئے ہیں. ایمانداروں کی بیٹیاں، ایمانداروں کے نوجوان بیٹے وہ دنیا کی رنگینیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے رسم و رواج کے ہاتھوں اسیر ہو گئے ہیں، وہ ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، گناہ کے سبب سے ابلیس کے اسیر ہو گئے ہیں. لیکن خدا کی آج بھی اپنے لوگوں کے لیے محبت ہے. جس طرح وہ زکریا کی کتاب میں کہتا ہے کہ جو کوئی اسیروں کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اور خدا اسیروں کی آزادی کا اعلان کرتا ہے. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں زبور 126 میں یہ قومی التجا ہے کہ اے خدا ہمارے اسیروں کو جنوب کی ندیوں کی طرح واپس لا. اور آج بھی اگر اسیروں کے لیے رہائی کی التجا ہو تو اسیر آزاد ہو سکتے ہیں. جو ابلیس کے جکڑے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، وہ رہائی پا سکتے ہیں. جو گناہ کے غلام ہیں، جو اپنے خدا کی اس محبت کو بھول گئے ہیں جس محبت میں اس نے اپنی جان کو صلیب پر ہمارے لیے بہا دیا ہے، اپنا خون بہا دیا ہے، اپنی جان قربان کر دی ہے. اس محبت کو جو لوگ بھول گئے ہیں وہ اسیر ہو چکے ہیں. ان کی آزادی کے لیے قومی التجا کی ضرورت ہے. لوگوں کو یکجا ہو کر پکارنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر یقیناً قیدیوں کو رہائی ملے گی، اسیر آزاد ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ اگر ہم ایمال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ایک واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ جب ابتدائی کلیسیاں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور شاگردوں کو قتل کیا جا رہا تھا، پترس کو بھی اسی جرم میں پکڑا گیا اور ہیروڈیس نے قید خانہ میں ڈال دیا تاکہ فسح کے بعد وہ یہودیوں کو پیش کیا جائے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ پترس ہیروڈیس کی قید میں 4 جگہوں پر پہرا تھا، جس پر 4 سپاہی تھے. 4 حلقوں کے اندر وہ بند تھا. اس کو زنجیریں ہاتھوں میں ڈالی ہوئی تھی اور
انتظار میں تھا ہیرودیس کے فسح کے بعد اسے یہودیوں کو پیش کرنا ہے. ادھر کلیسیا بدیر و جان پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی. کلام خدا میں لکھا ہے کہ لوگ ایک گھر میں بیٹھ کر بہنیں بھائی بچے نوجوان بوڑھے سب پطرس کے لیے دعا کر رہے تھے. اور پطرس قید خانہ میں چار سپاہیوں کے 4 پہروں میں اندر کی قید میں زنجیروں سے بندھا ہوا قید تھا. ادھر کلیسیا بدیر و جان دعا کر رہی تھی. جب وہ خدا سے اپنے پیشوا اپنے لیڈر اپنے خادم پطرس کے لیے دعا کر رہے تھے, ایمان سے خدا سے مانگ رہے تھے, اسیروں کے لیے آزادی قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان کر رہے تھے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ آدھی رات کو اچانک خدا کا فرشتہ آیا اور قید خانہ کی نیو ہل گئی. قید خانہ کے سب دروازے کھل گئے, سب بیڑیاں قیدیوں کی کھل گئیں, پطرس کی زنجیریں بھی کھل گئی. اور فرشتے نے پطرس سے کہا اپنا چوگا پہن اور میرے ساتھ چل. پطرس نے چوگا پہنا. پہلے دروازے سے دوسرے سے تیسرے سے ان 4 پہروں سے جب وہ آگے آیا, پھر اس جیل خانہ کی جو مین گیٹ تھا جب اس پر پہنچو. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب جیل کے پھاٹک سے باہر نکلا تو پطرس محسوس کر رہا ہے کہ میں کوئی رویا دیکھ رہا ہوں. جس طرح 126 زبور میں ہم نے پڑھا ہے قیدی صہیونی یہوہ نے لیاندے جب چھڑا تب ساڈا حال سی جویں کوئی خواب ویندا پیا. پطرس بھی یہی دیکھ رہا ہے, محسوس کر رہا ہے. فرشتے کے حکم سے وہ چوگا پہن کر قید خانہ سے باہر نکل آیا ہے. اور جب مین گیٹ سے باہر نکلا ہے محسوس کر رہے ہیں میں رویا دیکھ رہا ہوں. جب فرشتہ اس سے جدا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو حقیقت ہے, میں تو آزاد ہو گیا ہوں, میں تو رہائی پا گیا ہوں, میں تو آزاد ہو گیا ہوں. میرے عزیز کلام خدا میں لکھا ہے کہ پطرس وہاں سے اسی گھر چلا گیا جہاں پر کلیسیا دعا کر رہی تھی. جا کر گیٹ کی جو کھڑکی تھی اس کو کھٹکھٹایا. اندر لوگ دعا کر رہے تھے. کھٹکھٹانے کی آواز سن کر ایک لڑکی باہر نکلی. اور جب جس طرح عام ہم دیکھتے ہیں جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اندر سے آنے والا پوچھتا ہے کون ہے. پطرس نے بتایا میں پطرس ہوں. اس کی آواز جب اس نے سنی تو دروازہ کھولے بغیر مارے خوشی کے پھر واپس چلی گئی اور جا کر ساری جماعت سے کہا کہ باہر پطرس آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہیرودیس کی قید میں ہے, 4 سپاہیوں کے پہرے ہیں اور وہ جیل خانہ میں بند ہے. ممکن نہیں ہے کوئی ہیرودیس کے ہاتھ سے پطرس کو چھڑائے. لیکن وہ پھر کہتی ہے پطرس ہے. وہ کہتے ہیں اس کا فرشتہ ہوگا. وہ پھر کہتی ہے پطرس ہے. جب انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا تو پطرس ہی تھا. اور ان کی دعا کا یہ جواب ملا کہ خدا نے اپنے خادم کو جو 4 پہروں میں بند تھا اسے آزاد کر دیا. قید خانہ کے دروازے کھل گئے. میری بہنوں میرے بھائیوں, اگر آج بھی یکجا ہو کر ایک دل ہو کر اور کسی بات کے لیے متفق ہو کر مل کر خدا کے کام میں آگے بڑھیں تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے. قیدیوں کی رہائی, اسیروں کی آزادی ناممکن نہیں ہے. اور آج بھی بے شمار لوگ قید ہیں, نشے کی قید میں ہیں, بدکاری کی قید میں ہیں, گناہ کی قید میں ہیں, شراب نوشی کی قید میں ہیں, عیش و عشرت کی قید میں ہیں, رنگ رلیوں کی قید میں ہیں, دنیا کی رنگینیوں کی قید میں ہیں, دنیا کی رسم و رواج کی قید میں ہیں. اور وہ اپنے خدا کی محبت کو بھول گئے ہیں جس نے ان کے لیے صلیب پر اپنے خون کا ہر قطرہ بہا دیا ہے.
وہ بھولے بیٹھے ہیں. ان کو ہوش دلانے کے لیے, ان کی آزادی کے لیے آج بھی کلیسیا کو بدیل و جان ہو کر مانگنے کی ضرورت ہے. اگر ایک خاندان میں سے ایک بچہ نشے میں ہے یا کسی اور گناہ کی قید میں ہے, ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے, اگر پورا خاندان مل کر اس کے لیے دعا کرے تو یقیناً آج بھی آزادی ہو سکتی ہے. اگر کسی کلیسیا میں, اگر کسی گاؤں میں, کسی جماعت میں کوئی ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے, کوئی گناہ کا غلام ہے, کسی بھی طرح سے اسیر ہے, قیدی ہے, اور دشمن کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسیر ہو, اپنے لوگوں سے منتقل ہو کر ابلیس کے لوگوں میں رہے, تاکہ دوبارہ وہ یکجہتی کی جو قوت ہے اس سے وہ جدا ہو گئے, وہ تباہ ہو گئے اور دوبارہ بحال نہ ہو سکے. لیکن اس کی بحالی کے لیے کسی اور کو مانگنے کی ضرورت ہے, کسی اور کو التجا کرنے کی ضرورت ہے. 126 زبور کے جو قلم بند کرنے والا ہے اس کی طرح اسیری کی التجا کرنے کے لیے کہ اسیر رہائی پائیں آج بھی لوگوں کو ضرورت ہے. اے خدا, ہمارے اسیروں کو جنوب کی ندیوں کی طرح واپس لا. لیکن بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے مل کر چلنا, بڑا مشکل ہے کسی کے پیچھے کھڑا ہونا, بڑا مشکل ہے کسی کا بازو پکڑنا, بڑا مشکل ہے کسی کی بیک سائڈ پر کھڑا ہونا. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا کبھی کوئی کرشمہ ظاہر نہیں ہوا, کبھی کوئی معجزہ نہیں ہوا, کبھی کوئی بڑا کام نہیں ہوا. ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھتے ہیں جب یریکو کی دیوار جو اس قدر مضبوط تھی, جس کے اوپر 2 گاڑیاں چلتی تھی, لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے, اور بنی اسرائیل کو اس کو توڑنا, اس میں رکھنا کرنا, اس کو عبور کرنا مشکل تھا. لیکن خدا نے کہا کہ 6 دن تم نے مل کر اس کے چکر ایک چکر لگانا ہے, باتیں نہیں کرنی, ادھر کھانا پوچھی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ کوئی کپڑے کا ریٹ نہیں پوچھنا, کوئی گھر کی بات نہیں کرنی, صرف خدا کی فرما برداری کرنی ہے, اور جو وقت اس کے لیے ہے اس کو دینا ہے, اور خاموشی سے اس شہر کے چوگرد ایک چکر لگانا ہے, اور 6 دن تک ایک چکر لگانا ہے, اور 7ویں دن 7 چکر لگانے ہیں. اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے, اور یسوع نے کہا کہ کاہن نرسنگے پھونکیں, للکاریں, اور سب لوگ نعرے لگائیں, اور یریکو کی دیوار گر جائے گی. اور کیا ایسا نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہوا. لیکن آج سب چاہتے ہیں کہ ہم باری باری گا کر چلے جائیں, اس کام کے لیے کوئی تیار نہیں کہ ہم سب مل کر خداوند کی پرستش کریں تاکہ قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان ہو, اسیروں کی آزادی کا اعلان ہو. جب اکیلے اکیلے گاتے ہیں پورا پورا گیت گا جاتے ہیں, انترے بھی ستائی بھی, لیکن جب مل کر گاتے ہیں چاہے 24 زبور ہو, رب خداوند بادشاہ ہے, سب سے آسان ہے, آسان ہے, کوئی دوسرے کے ساتھ مکمل گانے کے لیے تیار نہیں ہے, بس خود رمائی. لیکن جب تک کوئی خدا کے لیے کچھ نہیں کرے گا, خدا اپنی قدرت کو ظاہر نہیں کرے گا. خدا یکجہتی چاہتا ہے, اور جو یہ بادشاہ اسیر کرتے تھے, فاتح بادشاہ, ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ اچھے ہیں, دانشور ہیں, پڑھے لکھے ہیں, خوبصورت ہیں, جن کے اچھے کاروبار ہیں, اچھے بزنس ہیں, ان کو یہاں سے اٹھائیں اور دوسری جگہ پر منتقل کر دیں. جو غریب ہیں, جو کمزور ہیں, وہ یہیں پہ رہیں, تاکہ یہ پھر دوبارہ یکجہاں نہ ہو سکیں, یہ اکٹھے نہ ہو سکیں, یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکیں, یہ اپنے مخالفوں کی, ان کے کاموں کی مذمت نہ کر سکیں.
باتیں یہ ایک قوت ہو کر سامنے نہ آ سکیں، اور جب تک کوئی ایک قوت ہو کر سامنے نہیں آتا، یکجا نہیں ہوتا، کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اسیروں کی آزادی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں خدا کے کام کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی طاقت بن کر، ایک دوسرے کا سہارا بن کر ہمیں خدا کے کام کو کرنا ہے۔ اور یقیناً جب ہم اس کلیسیا کی طرح جنہوں نے پطرس کے لیے دعا کی تو بغیر ہاتھ ہلائے قید خانہ کے دروازے کھل گئے، زنجیریں ٹوٹ گئیں اور قیدی رہا ہو گئے۔ کیا آج ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ کلام خدا میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے مل کر، اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب لوگ مل کر خداوند کی پرستش کرتے تھے تو خدا کی حضوری ہوتی تھی۔ کبھی کبھی کہن خدمت کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اتنا مسا آ جاتا تھا۔ لیکن اگر آؤ جی تے جاؤ جی رہیں، میں یہ نہیں کہتا اکیلا گائے نہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کو موقع نہ دیا جائے، لیکن کچھ حصہ جتنے پرستار ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے، اسیروں کی رہائی کے لیے، قیدیوں کی آزادی کے لیے کچھ وقت مل کر گزاریں، خدا کی پرستش کریں۔ اور پرستش جو ہے یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ پرستش، دعا اور کلام۔ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور لکھا ہے کہ دعا کرنے کے سبب سے آسمان بند ہو جاتا ہے اور آسمان کھل جاتا ہے۔ اور جب پرستش ہوتی ہے روح اور سچائی سے، اس سے پہلے کہ پرستش ہو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور جب روح اور سچائی سے خدا کی پرستش ہوتی ہے تو پھر خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا کا مسا ہوتا ہے، خدا کا امر چھا جاتا ہے، اور مسا کے سبب سے تاریخ میں لکھا ہے کہ کاہن خدا کی حضوری میں کھڑے نہ رہ سکے۔ اس لیے میری بہن، میرے بھائی، بزرگ دوست، جس پر کام پر بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، جو بھی خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، اگر اس کو دیانتداری سے کرتے ہیں اور دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ایک راستہ ہے اس اعلان کے لیے کہ اسیروں کے لیے آزادی، قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان ہو، اور پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو گرائیں اپنے سروں کو جھکائیں، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہم نے خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے اسے پورے دل سے، پوری جان سے اور پوری عقل سے کرنا ہے۔ خدا کی بندی سے گزارش ہے وہ ادھر سامنے اسٹیج پر آئیں۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج ہمیں ان لوگوں کے لیے جو ابلیس کے ہاتھوں قیدی ہیں، اسیر ہیں، جو گناہ کے اسیر ہیں، نشے بازی میں ہیں، ناچ رنگ میں ہیں، بری صحبتوں میں ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہیں، رسم و رواج میں کھو چکے ہیں، شراب نوشی میں ہیں، طرح طرح کی ایسی قید میں ہیں، ان کے لیے مل کر دعا کرنی ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ